अस्सलाम वालेकुम। इंतज़ार इश्क एपिसोड नंबर 12 चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ना उस्ताद साहब वक्त साहब दयालु ज़रूर है मगर हीरे बदतसलसल जमा लेते हैं। फिर याद है नैना मखसूस कराई थी। फिर शहरीना अब नैना बेचारी फारिग पड़ी है, किसी को ना दे सकूं। इस शहरी भी यही हाल से गुजरेगी। नुकसान किसका? हीरा का। ना हीरा ने, ये हीरा फलक अब इन्हें ना देनी। इसके तो दाम खरे करूँगी, बार बार खरे करूँगी। और अंग्रेजी में कहते हैं ना, क्या ज़रा हाँ रे सेल वैल्यू है इसकी। इसकी यार आंखों में चमक बढ़ गई थी। लब शातराना मुस्कुराहट थी। और वक्त की तो पता लगा। फिर इन्हें फ़िलहाल मैं कोई और अच्छा खिलौना दे दूँगी जिससे ना मेरा नुकसान हो इनका, और इसे चबा दूँगी। बाद में पता लग भी गया तो तवाइफ की पहुँच से ज़्यादा किसी की पहुँच नहीं। एक वक्त जी क्या, यहाँ तो किसी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हमारे मुंतज़िर हैं। कभी वो हमें इस्तेमाल करते हैं, कभी हम इन्हें वक्त की क्या कर लेंगे भला। वैसे भी डर इज़्ज़त का होता है, चाहे नकली हो या असली। हम तो बदनामा ज़माने हैं, हमें क्या डर। वो मकरूह वो कहका लगाकर बोली तो उस्ताद साहब इसकी सूझबूझ पर आरे धरने लगे। दूसरी तरफ फलक का जहन शहरीना में अटका हुआ था। सऊद से बात हुई थी, वो जाने वाला था कुछ अरसे के लिए। इसने फलक को यहाँ नॉर्मल रहने को बोला था ताकि कोई शक में ना पड़े। अभी भाई की बातें सुनकर इसे तो इतना हौसला हुआ था कि फ़िलहाल वो इसे किसी को पेश नहीं करेगी। वक्त साहब की वजह से राना के मेके में इनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ था। वो अंदर गए ही थे कि एक व्हील चेयर पर कॉलर वाला सफ़ेद कुर्ता पहने सफ़ेद ही ट्राउज़र था, गले में स्टॉलर, चर्म बालों का जूड़ा बनाए खातून चली आईं। साफ शफाफ गुलाबी जिल्द जिस पर झुर्रियाँ थी, आंखें सुखेड़ी इनका मुआयना कर रही थी। रायना आगे बढ़ी और गले लगी। खाला दादी कैसी हैं? जवाबन खाला दादी ने इसे भेजा और खूब रोई, अगवाकारों को सलातें सुनाई। फिर आंसू पोंछकर ऐसी नॉर्मल हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। छोड़ अब बच्ची मियाँ कहाँ है तुम्हारा? अल्लाह। वो अचानक ही दिल पर हाथ रखे बोली, बेड़ा गर्क हो अली अहमद, मेरी फूल सी बच्ची के लिए तुम ऐसे पक्के उम्र के बदशक्ल आदमी के लिए मान कैसे गए? राना को कोई मौका दिए बगैर वो शुरू हो चुकी थी। हैदर का खून घोल उठा। इन लोगों ने इनकी खाला दादी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो निशाना हैदर का मुलाजिम था, जो बेचारा इनकी लाई हुई सौगात रख रहा था। अंदर लाकर अब खुश्क हुए खड़ा था। हैदर अलग तपे। सरदार हैदर वक्त की बीवी को कैसे किसी और की बीवी समझ सकती हैं ये खातून? सामने ही तो खड़े थे वो इनके आखिर। नहीं खाला दादी, ये तो अली अहमद और रायना दोनों बोलने की कोशिश कर ही रहे थे और वो फिर रेस पकड़ चुकी थी। आय हाय, अब ये मुआ शौहर है तो अली मियाँ जैसा दामाद है, काम क्यों करवा रहे हो इस तरह? वो और बोलती इससे पहले कि रायना ने गुस्से से सुर्ख पड़ते हैदर का हाथ थामा, जो सामने खड़े होते हुए भी खाला दादी को ना दिखे। जाने क्यों? खाला दादी बस करें, सुन भी लीजिए, ये है मेरे शौहर हैदर बख्त। अब खाला दादी सदमे से खुशी में छलांग लगा चुकी थी। अच्छा है, पर क्या बख्त नाम है तो तख्ते की तरह अकड़ रहेगा। तुम्हारे ससुर की खाला हूँ, तुम्हारे सास की सास तो तुम्हारी भी सास हुई। हैदर को दिल में सुलझी हुई सास पर जी भरकर तरस आया। सलाम नहीं करोगे? वो मुश्किल खुद को कंपोज किए आगे बढ़े और इनको सलाम करके सर झुकाया और सर आगे किया, जबकि खाला दादी ने हाथ आगे किया और दोनों ही हैरान थे जब अली साहब बीच में आए। खाला प्यार ले रहा है आपसे दामाद? हाँ तो मैं भी प्यार ही दे रही हूँ। वो अभी भी हाथ बढ़ाई थी। वो तो ना समझ सकती थी। अली साहब दामाद की तरफ मुतवज्जा हुए। बेटा जी, बात यह है कि खाला दादी तुर्की के ड्रामों की रसियाँ हैं, वहाँ बुजुर्गों का हाथ चूमते हैं। ओ अच्छा खासे ख़ानदान में ऐसी क्यों हैं? वो दिल में सोचते चिढ़ते महज इनकी बुजुर्गी का लिहाज करते, इनकी ख्वाहिश की तकमील की। तब उन्होंने सर पर हाथ रखकर दुआएं दी। रायना ने इनको जताती नज़रों से देखा, जैसे कह रही हूँ वो ना और ना माने मेरी। वो दिल कड़ा करते आगे बढ़े। अभी खाला दादी से मुलाकात होने और भी इम्तिहान थे। वो ससुर के खुशगवार माहौल को पसंद करते थे और दीगर कम्प्लेक्स मर्दों में से ना थे जो बीवी के मैके में गीदड़ से शेर बनते हैं, बल्कि वो तो इज़्ज़त देने वाले, मान देने वाले दामाद थे। सास ससुर भी इनके सोने में तोलने वाले थे, मगर कहते हैं ना, हर फूल के साथ कांटे होते हैं। वक़्त तो खाला दादी वही कांटा थी। चाय पर काफ़ी एहतमाम था। वो ससुर साहब से हालत हाज़रा पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। रायना वालिदा के साथ किचन में थी और खाला दादी मुआयने में, हैदर के मुआयने में गरक थी। तभी रायना और साइरस खातून ट्रे ले आईं और कांच की मेज़ पर सब चुन दिया। सभी मुतवज्जा हो गए। दौरान चाय अचानक रायना जो
کو کیچپ لگا کر کھا رہی تھی، ہاتھ پر لگ گئی اور ہاتھ سے چہرے پر۔ حیدر نے اسے اشارہ کر کے بتایا مگر وہ نہ سمجھی اور ان کے سے صاف کرنے کو بولا تو وہ ٹیشو کر کے آنکھ کے پاس لگی کیچپ صاف کرنے لگے۔ منٹوں یاسین تھا، کوئی خاص متوجہ نہ تھا مگر خالہ دادی تو تھیں، دل ہی دل میں بلائیں لاڈلی کے لاڈ اٹھ رہے تھے۔ آخر بھئی علی میاں رائنا اپنی ہے نصیب والی، وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ سبھی مسکرائے مگر ان لوگوں کے مسکراتے لب ان کی اگلی بات پر سکڑ گئے۔ سارے مرد لاڈ اٹھانے والے ہیں۔ اس قدر متنازع بیان وہ بھی داماد کے سامنے جی کیا ٹیپ لگا دے، خالی ساس کے منہ پر اور رائنا باپ اور شوہر کے سامنے اس بات پر اس کا دل چاہا کانوں پر ہاتھ رکھ دے اپنے، نہیں حیدر کے کانوں پر۔ حیدر نے مٹھیاں بھینجتے اٹھنا چاہ کے رائنا نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ملتجی نظروں سے دیکھا۔ گہری سانس بھر کر انہوں نے سسر صاحب کی طرف دیکھا، وہ بے بس دکھائی دیے۔ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ زندگی میں آنے والے مرد یعنی باپ اور شوہر، رائٹ؟ انہوں نے چبا کر کہتے خاتون کو احساس دلانا چاہا۔ ظاہر ہے بھئی کوئی پہلی جماعت کے بچے ہیں یہاں جو ہر بات کو وہ کہتے ہیں نا۔ اب ذہن پر زور ڈالا جا رہا تھا۔ ڈیفائن، ہاں یہی تو وہ لفظ تھا، ڈیفائن کروں۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھے، وہی نہیں خالہ دادی کے علاوہ سبھی یہی دعا کر رہے تھے کہ اللہ حیدر کو صبر دے۔ وہ سسر صاحب کے ساتھ بیٹھے شطرنج کی بازی میں مصروف تھے جب دوبارہ چائے کا سیشن چلا اور رائنا ٹرے لیے آئی۔ اب وہ دونوں کی چائے میں اپنی حسب منشا دودھ ڈال رہی تھی اور چینی اس نے دونوں کے پیالے میں نہیں ڈالی تھی۔ دونوں داماد سسر اپنی اپنی جگہ گھور کر رہ گئے۔ اب وہ اپنی پیالے میں چائے کا چمچ بھر کر چینی ڈال رہی تھی کہ گھر پر تو حیدر بھی بدلے کے طور پر روک دیتے تھے، یہاں بھی چتاب کھا کر رہ گئے۔ حال سسر صاحب کا تھا۔ حیدر میاں آپ نے معصوم منافقت دیکھی ہے؟ وہ بیٹی کی حرکت کو نظر میں رکھتے داماد سے مخاطب ہوئے۔ میرے سامنے ہو رہی ہے جناب۔ وہ بھی سمجھ گئے کس معصوم منافقت کی بات ہو رہی ہے۔ ہائے اب کیا کریں، معصوم منافقت سے بھرے سیاط کی قید میں ہیں، کوئی آج سے نہیں 24 سالوں سے۔ پادرانہ شفقت سے بھرے لہجے میں علی صاحب نے مزاح کے پیرے میں بات کی، مگر اس میں بھی ہر ٹپیکل باپ کی طرح اولاد کی عمر 1 سال پیچھے کرنا نہ بھولے۔ بیگم نے بیٹی کے پیدائش سے ہی اس کے باپ کو یہ گٹی دی تھی۔ ان کی مشکوانہ چالاکی نے حیدر کو خوب لطف اندوز کیا مگر ظاہر نہ کیا۔ اب تو آپ تھوڑے آزاد ہیں نا؟ علی صاحب نے داماد کے سوال پر انہیں ایسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں میاں تم نہیں سمجھو گے، پھر نگاہوں کو زبان بھی دے دی۔ میاں اس قید سے کون آزاد ہونا چاہتا ہے؟ اس قید میں گرفتار ہونے کو، اس سیاط کو تو دعاؤں میں مانگتے ہیں ہم۔ وہ ہلکے سے آبدیدہ ہو گئے۔ حیدر نے رکش سے باپ بیٹی کو دیکھا، انہیں اپنی بہن کا باپ سے رشتہ یاد آیا جو والد سرکار سے ہو کر جو حکم سرکار تک محدود تھا۔ کیسے بد نصیب باپ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کی محبت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ جی رائنا کب لے کر والدہ اور خالہ دادی کے پاس جا چکی تھی، اس گفتگو سے لا علم تھی۔ اب وہاں ان دونوں خواتین کے ساتھ بیٹھی داماد اور سسر کی جاری کو گھور رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھو ذرا، خالہ دادی چھریاں تیز کیے ریڈی ہوئیں۔ ظاہرہ نے سر پکڑا، ہاں رائنا نے منہ بنایا۔ داماد ہی گھس گئے جیسے خون ہو، یہی تو؟ رائنا نے ان کی کلف شانی پر ہاں میں ہاں ملائی، بھلا یہ بھی کہیں ہوتا ہے؟ وہ مزید گویا ہوئیں، کیا خالہ دادی آپ بھی منفی پہلو نہ ڈھونڈا کریں، اور رائنا شکر ادا کرو کہ تمہارا شوہر تمہارے خاندان کے ساتھ اچھا ہے، ورنہ تو ساری عمر گزر جاتی ہے، دامادوں کی گردن یا سریا نہیں نکلتا، عورت بیچاری 2 باتوں میں پس جاتی ہے، پھر گھر خراب ہو تو الزام عورت پر۔ سائرہ نے منافق معاشرے کو برہنہ کر دیا۔ صحیح کہہ رہی ہے آپ امی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ خالہ دادی کتنی بری بات ہے، ایسے آگ میں گھی نہیں ڈالتے۔ اب وہ خالہ دادی کو چڑھا رہی تھی، اے بنو تم تو بے پہندے کا لوٹا ہو، سخت تپی۔ اب وہ وہیل چیئر چلاتی وہاں چلیں۔ رائنا نے ان کی مدد کی۔ جہاں حیدر اور ابا تھے، ابا کال آنے پر اٹھے تو وہ پنجے تیز کر بیٹھیں۔ رائنا انہیں اپنی اور آمنہ کے بچوں کی تصویریں دکھا رہی تھی، یہ اس آدمی کے ہیں۔ انہیں نیا صدمہ لگا، نہیں بھئی یہ میرے بھتیجے ہیں خالہ دادی۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھا، کیسے مان سے میرے بھتیجے کہا تھا؟ وہ پہلے دن سے بھی اماں تک کو بھی اماں کہتی تھیں، اور وہ علی صاحب کو انکل۔ دل نے کہیں دور ان کو کوسا، اللہ کی پناہ یہ کب ہوا سائرہ؟ تم نے بتایا نہیں، یہ گنجے سرتاج نے کیا چند چڑھایا تمہارے؟ اور اب توپوں کا رخ علی صاحب پر تھا جو وہ ابھی واپس آئے تھے اور ہونوک تھے۔ رائنا کا مقصد میرے بھتیجے میرے بھائی کے بیٹے تھا، خالہ دادی ابا کے پوتے نہیں۔ وہ انہیں سمجھاتے بولے۔ یک لخت علی صاحب چونکے، اور داماد نے پہلی بار ابا کہا تھا۔ اب بزرگ دل
خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ کبھی کبھی ہمارا چھوٹا لفظ کسی کو بڑا مان بخشتا ہے، مگر اکثر یہ بڑی سی خوشی ہم اپنے ہی انا کے دائرے میں چکر لگاتے گنوا دیتے ہیں اور بعد میں دکھی ہوئی ہے کہ کوئی ہمیں اپنا نہیں مانتا یا مان نہیں دیتا۔ رائنا دل ہی دل میں حیدر کی اس قدم پر خوش ہوئی تھی۔ اچانک زوردار الارم بجا اور خالہ دادی اچھلی، گلے میں ڈوری سے لٹکا ٹکی پیک موبائل کو آنکھیں سکیڑتے دیکھا، پھر شور مچایا، سائرہ سائرہ جلدی جاؤ میرا کنو لے آؤ۔ ہاں سیب بھی۔ انہوں نے وہ شور مچایا کہ حد نہیں۔ حیدر نے سوالیہ نگاہیں رائنا کی جانب کی۔ خالہ بھی ہیلتھ کانشیس ہیں، صرف صحت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں کھاتی ہیں۔ باقاعدہ الارم لگا کر وہ بے حد دھیمی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ حیدر کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کسی دن یہ خاتون پکا مارننگ شو میں آئیں گی۔ وہ دل ہی دل میں پر یقین تھے۔ یہ شہراز کیوں اداس ہے آمنہ؟ بی اماں نے بھتیجے کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ بابا کو یاد کر رہا ہے، کہتا ہے بابا کو ملنے کا شوق نہیں۔ آمنہ نے منو ان بتایا تو کس لیے ہے؟ بول باپ مصروف ہے۔ وہ اسے ڈبرتی بولا ہے، بڑے ہو رہے ہیں بچے، نہیں بہلتے اب ان بلاؤں میں۔ وہ عاجز ہوئی۔ تیرا لہجہ دیکھ لگتا تو نہیں تو نے سمجھایا ہوگا۔ یاد رکھ آمنہ، تجھے قاری کروا دوں گی اگر میرے بھائی پر آنچ بھی آئی۔ تو نے ذرا زبان جھولی سرکار کے آگے یا اپنی کچھ لگتی بڑی سرکار کے آگے اس دن دیکھنا حشر۔ اور اگر میرے آمنہ کی چٹیا دبوچے وہ مزید بولتی، تبھی شہراز جو کب سے باہر چھپا کھڑا تھا تڑپ کر اندر آیا۔ چھوڑیں میری ماں کو، چھوڑیں۔ وہ روتا زور سے بولا، نہیں ہوں گی قاری، میری اماں نہیں ہے وہ ایسی۔ وہ چھوٹا تھا مگر ایسے ماحول بچوں کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتے ہیں۔ نہیں کہا اماں نے کچھ۔ شہراز تم اس عورت کے لیے مجھ سے گستاخی کر رہے ہو؟ پھوپھی سرکار سے اپنی یہ ہے تربیت تمہاری آمنہ؟ وہ آمنہ کو چھوڑ کر اب جاؤ جلال سے شہراز کی طرف متوجہ تھیں۔ اماں کا رتبہ اللہ نے بڑا رکھا ہے بی اماں، یہ اماں نہیں ٹیچر نے بتایا اور قاری صاحب نے بھی۔ میں اماں کی حفاظت کروں گا۔ اماں کو قاری کیا تو میں بھی قاری ہوں گا۔ اب وہ رو رہا تھا۔ بی اماں صدمے کی کیفیت سے وہاں سے اٹھ گئیں۔ وہ سب کچھ کر سکتی تھی مگر اپنے بھائیوں اور ان کی اولادوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ان کی نظر میں بری نہیں دکھنا چاہتی تھی مگر شہراز کے لفظوں نے ان کا دل چیر دیا تھا۔ آمنہ نے تڑپ کر بیٹے کو گلے لگایا، اپنے ننھے محافظ کو۔ اتنا بڑا ہو گیا میرا شیرو، وہ ماتھا چوم کر روتے بولی۔ اماں رونا نہیں، اب کوئی کچھ کہے مجھے بتانا، میں اپنی اماں کا خیال کروں گا۔ بڑی سرکار نے اس دن بتایا تھا اماں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، اماں کی حفاظت ضروری ہے۔ اماں نے دل سے اس لڑکی کو دعا دی جو بنا جتائے بنا کوریدے اس کی مددگار تھی۔ یہ سب تماشا ہو گیا، آپ مجھے سب بتا رہی ہیں بی اماں؟ شرجیل ٹرخا 2 انچ کا بولتا یہ اور زبان حواس قائم رکھیں۔ شرجیل سائیں اولاد خصوصاً بیٹے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، کمزور بنائیں گے اسے آپ۔ بی اماں نے سختی سے ٹوکا۔ تو کیا کروں؟ آمنہ کو سر پر نچواؤں اپنے؟ وہ ٹرخا فی الحال اڑانے دیں، ویسے بھی آمنہ کی اڑان اتنی ہی ہے، چھٹیاں ختم ہوں بچے جائیں، اس کے پر خود بخود جڑ جائیں گے۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ حیدر کو شک ہے آپ پر۔ انہوں نے موضوع بدلا۔ 2 سال پہلے بھی کچا کھلاڑی تھا، بھائی سرکار نے پکڑ لیا تھا، صد شکر والد سرکار کا وقت تھا، بچت ہو گئی۔ اب پکڑا گیا تو جی۔ حیدر دوراندیش ہیں، سب سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، مسلسل نظر ہے، ایک ثبوت اور سب ختم۔ بی اماں پریشان تھی اور وہ پنچایت اور دیگر فیصلوں سے ہٹائی جا چکی تھی، مزید غلطی کی گنجائش نہ تھی۔ بھائی سرکار بنا ثبوت نہیں کہیں گے کچھ، اور ثبوت میں چھوڑتا نہیں۔ جانے آنے کے لیے وہاں کوٹھے اور شہرینہ میں چھوٹی گاڑی استعمال کرتا ہوں جس کے بارے میں گھر میں کوئی نہیں جانتا۔ نمبر پلیٹ تک جعلی ہے، منہ چھپا کر جاتا ہوں۔ ملازم سوائے دادا بخش کے کوئی گاؤں سے نہیں رکھا ورنہ بغیرت منہ کھول دیتے۔ اس نے بڑے فخر سے احتیاطی تدابیر بتائیں۔ بی اماں نے ہنگار بھرا اور وہ اتنی مطمئن نہ تھی۔ ہائے اللہ چاچی، یہ تو نہ کہہ میں کہاں رہوں گی بھلا؟ وہ رو دینے کو ہوئی۔ چلیے رونے کی کیا بات ہے، ذرا اس مہینے کی بات ہے، تو کہیں اور بندوبست کر لے، بعد میں آ جانا۔ چاچی جس سے خود بھی جانتی تھی کہ ذرا سی بات نہیں ہے، پھر بھی آرام سے بولی۔ اس کے گھر والے دوسرے گاؤں سے مہینے بھر ان کے ہاں ٹھہرنے آ رہے تھے، پورا ٹبر وہاں رہتے، سکینہ کی جگہ نہ بنتی۔
سکینہ الگ پریشان تھی، کیا کرے؟ ہاسٹل کے پیسے نہ تھے، نہ ہی اب امان تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا، شہر کا ایگزام سر پر تھے، شہر اس کا ایگزام سر پر تھے، 3 ماہ بعد ہر صورت واپس جانا ضروری۔ اللہ جی میں کیا کروں اب؟ وہ وہاں کافی دیر بیٹھے، خاکہ دادی چونکی ٹیبلٹ پر ارطغرل دیکھ رہی تھی، اس لیے امن میں رہیں اور انہیں بھی رہنے دیا۔ فوقتاً ہینڈ فری لگائے وہ اچھلتی اور کوئی نہ کوئی ڈرامے پر تبصرہ کرتی، سلیجن کر دے انہیں، کر دے سیدھا۔ اب بھی وہ کسی کو سیدھا کرانا چاہ رہی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھا کر وہ نکلنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رائنا نے تو رکنا تھا، وہ جلتی چھوڑنے باہر تک آئی، آ تو ابا رہے تھے مگر امی نے اسے بولا۔ وہ ساس کی عقلمندی کے قائل ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہے پھر پرسوں تمہیں پک کرنا ہے، وہ بولے، لہجے میں اداسی تھی۔ جی حیدر آپ خیال رکھیے گا اپنا۔ منہ پکڑے اس کے روبرو ہو کر دیکھنے لگے، سادہ سا چہرہ کتنا عزیز تھا، دل چاہا ساتھ ہی لے جائیں اسے بھی۔ اور ان کے ایسے دیکھنے پر رائنا کا دل پگھلا، ایسے بھی کوئی چاہتا تھا گھنی پل کے رخسار پر سایہ فغن ہوئی۔ حیدر نے مڑ کر پیچھے دیکھا، کیا دیکھ رہی ہیں وہاں؟ وہ حیران ہوئی، وہی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ اطمینان کرنے کے بعد وہ اس کے قریب آئے، دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھاما اور ماتھے پر محبت ثبت کی۔ 2 دن زیادہ نہیں ہے جانا، مدھم سرگوشیانہ لہجہ، اللہ حافظ، اسے خاموش پا کر مڑے۔ رائنا کا دل اداس ہونے لگا، اسے خود بھی سمجھ نہ آیا کیوں۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر روکا، آپ کل آ جائیے گا، ساتھ واپس جائیں گے؟ یہ مدھم سا بولی تو حیدر کو خوشگوار حیرتیں آ گھیرا۔ اٹس اوکے، تم اسے اسٹے کر لو، انہیں اچھا نہ لگا ان کی وجہ سے وہ قربانی دے۔ اس کا گال تھپتھپاتے بولے، نہیں بس یہ ٹھیک ہے، پر آپ جب آفس جائیں گے میں یہاں آ جایا کروں گی۔ وہ جلدی سے بولی، ٹھیک، خیال رکھنا جانا، وہ فون ساتھ رکھنا، کال کروں گا۔ وہ اسے پیار سے گال تھپتھپاتے چل دیے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ رائنا دیر تک انہیں جاتا دیکھ رہی تھی، اپنی کیفیت سمجھ سے باہر تھی۔ اندر سے ابا کے پکارنے کی آوازیں آئیں تو اندر چل دی۔ واؤ گرل، یو آر الائیو! وہ شہرینا کی آواز سن طنزیہ چہکا، اپنی انگریزدانی بند کرو اور جلدی بتاؤ کیا بنا فلک کے معاملات کا؟ شہرینا تیزی سے بولی، شرجیل باہر تھا، اس کا ٹٹو بخش دادا بھی نہیں تھا، تو اس نے سعود کا دیا فون اور سم لگائی اور کال کی۔ بیڈ نیوز ہے، میری فلک سے بات ہوئی تھی، وہ تم لوگ کوٹھے والے اسے لے گئے، مگر گڈ نیوز، اس نے اس عورت نائکا کی باتیں سنی تھی، فی الحال اس کا ارادہ ہے فلک کو خفیہ رکھنے کا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا شکر کروں یا روؤں۔ وہ بے بس تھی، پھر سنبھلی، اور ڈاکیومنٹری ویزا کا کیا بنا؟ نہیں بنا کچھ، اور ایک اور خبر ہے، ابھی اچھی ہے یا بری تم طے کرنا۔ ابا تمہارے ماموں واپس آ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور میں بھی تھوڑا عرصہ جا رہا ہوں کام سمیٹوانے کے لیے۔ شہرینا کے سر پر دھماکے ہونے لگے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ سائیں دماغ سے سننے لگی تھی جو رپورٹ سے ملی تھی۔ حیدر وقت کے بارے میں معلومات بتا رہا تھا، وہ چپ کیے سنتی گئی۔ وہ امی سے سر میں تیل لگواتے باتیں کر رہی تھی۔ امی مجھ سے میرا بھی تو پوچھیں، کیسی ہوں، کیسے رہتی ہوں؟ حیدر کے علاوہ بھی باتیں ہیں، وہ چڑھ کر بولی، تم رچ بس گئی ہو وہاں، یہ تمہاری باتوں سے دکھتا ہے اب، اور حیدر کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں رچ بس گئی اتنی جلدی، ایسے مختلف ماحول میں، اور جس کی وجہ سے میری بیٹی کو آسانی ہوئی، اس کا خیال کرنا نہیں چاہیے کیا؟ سائرہ بولی۔ وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ اب کمرے میں آ کر اسی ہی نچ پر سوچنے لگی، کیا واقعی میں خوش ہوں؟ ہاں مجھے اچھا لگتا ہے حیدر کا ساتھ، ان کی محبت، ان کا احساس کرنا، مگر خوشی صرف یہی نہیں ہوتی۔ اگر حیدر سے وہ جگہ وابستہ نہ ہوتی تو زندگی کتنی حسین ہوتی۔ آپ نے ٹھیک کہا امی، میں وہاں رچ بس گئی ہوں، اور وجہ حیدر کا ساتھ ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اگر زندگی میں یو ٹرن ہوتا تو میں یو ٹرن کا انتخاب کرتی، مگر زندگی میں یو ٹرن نہیں ہوتے۔ زندگی میں بس وقت آگے بڑھتا ہے، اور جو اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کامیاب ہوتے رہتے ہیں، جو بار بار پیچھے دیکھتے ہیں یا یو ٹرن ڈھونڈتے ہیں وہ زندگی کی رفتار میں، وقت کی دوڑ میں کھو جاتے ہیں، اور میں کھونا نہیں چاہتی، اسی لیے آگے بڑھ گئی ہوں۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب خالہ دادی چلی آئیں۔ کیا بات ہے، یہ کیوں نچڑی ہوئی بلی بنی ہوئی بیٹھی ہو؟ اشارہ اس کے تیل سے لپے سر پر تھا، بال ہلکا تھا، اس کا تیل لگا کر پتلے
بال ہلکے تھے، اس کا تیل لگا کر پتلے لگتے ہیں۔ خالہ دادی کبھی میٹھی بات بھی کر لیا کریں۔ وہ بیزار ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے میاں کیسا ہے؟ تجسس سے پوچھنے لگی۔ اچھے ہیں کافی۔ وہ بولی تو پہلے تو اسے گھورتی رہی، تم کہہ رہی ہو تو مان لینا پڑے گا، ورنہ مجھے پسند نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، میں چاہتی بھی نہیں ہوں میرے شوہر کسی اور خاتون کو پسند آئے۔ وہ مطمئن انداز سے آگ لگا گئی۔ خالہ دادی نے قریب پڑی کتاب سر پر دے ماری۔ رائنا کے سر پر بہت زبان چل رہی ہے نا؟ ہاں اچھا سوری، اسے ہنسی آ گئی۔ یہ بتاؤ مارتا تو نہیں ہے؟ رائنا نے نفی میں سر ہلائے۔ جلاتا ہے؟ اگلے سوال پر وہ کہہ لگ ضبط نہ کر پائی۔ نہیں خالہ دادی، ایسا کچھ نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے مسئلہ ہوا تو میری خالہ دادی ہیں نا؟ وہ انہیں بہلاتے ہوئے بولی۔ خالہ دادی کی اپنی کہانی تھی۔ دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے کی بیوی کم عمری میں چل بسی، بیٹا اس غم میں مدہوش رہنے لگا۔ اکلوتی بیٹی تھی اس کی جس کو خالہ دادی نے پالا، تمیز تہذیب سلیقہ اچھا جہیز سب دیا، نصیب نہ دے سکی۔ وہ روز ظلم سہ کر آتی ہے، یہ ہر ٹپیکل روایتی ماں کی طرح ضبط کرنے کا کہہ کر پھر بھیج دیتی، اور ایک دن وہی ہوا تو وہ پلٹ کر آئی اور جنازہ آ گیا اس کا۔ اس دن اس نے خالہ دادی کے ذہن پر بہت اثرات مرتب کیے۔ وہ بیٹیوں کے معاملے میں بہت نازک ہو گئی تھی اور بیٹی کا بھید بھاؤ نہیں کرتی تھی، کون اور کس کی ان کے لیے بیٹی جس کی بھی ہو بیٹی ہوتی تھی۔ اب رائنا نے دیکھ سوچنے لگی۔ حیدر نے ٹھیک کہا تھا، ہر کسی کی اپنی کہانی ہے، کوئی پھولوں کی سیج پر نہیں سوتا۔ وہ شام میں فریش ہو کر ابا کے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیل رہی تھی۔ جب رابعہ چلی آئی، وہ ویسے بھی آتی جاتی رہتی تھی، دونوں ایک دوسرے کی وہ دوستیں تھیں جنہیں ایک دوسرے کا پورا خاندان جانتا ہوتا تھا، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والے دوست، ہم نوالا اور ہم پیالہ۔ وہ ابا کو ہرا کر ربیہ کے پاس چلی آئی۔ ابا ہنوز ہار ماننے پر تیار ہی نہ تھے۔ آپ کیا بچوں سوچے ہوئے ہیں؟ ایسا کرے مٹھائی لائی ہیں، رائنا کو تو بتانا بھی تو ہے گڈ نیوز۔ سائرہ بیگم نے بولا تو سب چونکے۔ ہاں صحیح کہا، میں بھی باتوں میں لگ گیا، لاتا ہوں ابھی۔ وہ سردھندے سب کو کوشش و پنج میں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیسی نیوز امی؟ رائنا نے پوچھا۔ بھئی صبر کرو تھوڑا، وہ مزید پرسرار بنی۔ تم سیٹل ہو نا رائنا؟ ربیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تنہائی ملتے ہی۔ ہاں یار، حیدر اچھے ہیں، پر زیادہ اچھا ہوتا اگر وہ حیدر ہوتے، سردار حیدر نہیں۔ وہ گہری سانس بھر کر بولی۔ مجھے کبھی کبھی دم گھٹتا لگتا ہے جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اسی حویلی میں ایک عورت بنا کسی خواب کی، اسی رنگینی، کسی انسانیت کے جی رہی ہے، جہاں ایک عورت دوسری عورت کی زندگی اجیرن کیے ہے، جہاں ہر دوسرے بچی کی شادی اس کی پیدائش پر ہی کسی شخص سے منسوب کر دی جاتی ہے، ہر دوسری لڑکی تعلیم سے محروم ہے، تعلیم یافتہ عورت کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے وہ کوئی کرپٹ عورت ہو۔ ایوری تھنگ از سو پرابلمٹک یار، وہ بے بسی سے بولی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو صرف اپنے بھرے پیٹ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک خوشحال ہے، میں ان میں سے بھی نہیں ہوں جو کہتے ہیں کیا ہوا جو ہمارے ملک میں مسئلے، پڑوسی ملک کے حالات دیکھو، یعنی اپنے گھر میں آگ لگی ہے اور خوش ہیں کہ دوسرا گھر بھی تو چل رہا ہے نا۔ ہوا کیا ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ ربیہ جانتی تھی کوئی بات ضرور ہے جو اسے کھا رہی ہے۔ جو اب نسرین سکینہ کا حال سنایا، یا یہ تو واقعی غلط ہے، ظلم ہے۔ ربیہ نے افسوس کیا، اسی لیے میں نے سوچا اس کی مدد کروں، اس کی ایڈوکیشن کی فیس وغیرہ کے معاملے میں ویسے بھی میری اپنی سیلری ہے اور حیدر الگ جیب خرچ دیتے ہیں، جو سیلری کم ہی استعمال ہوتا ہے تو بہتر ہے اسے کسی اچھے کام پر خرچ کروں۔ ہاں اچھا آئیڈیا ہے، تمہیں کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو ڈو لیٹ می نو۔ ارے ہاں ربیہ، یہ بتاؤ تم اب اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی ہو؟ ربیہ کی فیملی اسلام آباد میں تھی تو وہ جاب کی وجہ سے یہاں تھی، ارادہ اس کا بھی 1-2 سال میں وہیں جانے کا تھا، بس چھوٹی بہن کے لاسٹ ایئر کا سیٹ تھا، پھر دونوں بہنیں ساتھ ہی جاتی۔ ہاں فی الحال میں اور ثنا ساتھ ہی رہ رہی ہیں، اور ایک اور لڑکی ہے ثنا کی کلاس فیلو، ایک روم خالی ہے۔ اس نے بتایا تو رائنا نے سر ہلا دیا، یکایک اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ حیدر کی کال ہے، آتی ہوں میں، وہ کہتی اٹھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو جانم؟ وہی مخصوص محبت سے کندھا لے جائے، اسے کلنار کر گیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک، بس تھوڑی دیر میں آؤں گا، ریڈی رہنا۔ خیریت؟ وہ حیران ہوئی، پروگرام تو رات کا تھا۔ ہاں خیریت، کام ختم ہوا میرا، تقریباً رات کو واپس جائیں گے۔ اوکے، اس نے اداسی چھپاتے کہا، پھر چند باتوں کے بعد فون رکھ دیا اور امی کو اطلاع دینے چلی گئی۔ وہ تیار تھی، سامان پیک کیے بیٹھی تھی، ابا چلے آئے۔ اتنی جلدی جا رہا ہے میرا بچہ؟ وہ پیار سے بولے اور بائیں پھیلائی۔ وہ باپ کے سینے سے لگے شفقت کے حصار میں قید ہو گئی۔ آپ یاد آتے ہیں؟ ابا آنسو ضبط کیے
حیدر اچھے ہیں، خیال رکھتے ہیں، پر آپ جیسا کوئی نہیں ہے ابا، جیسا آپ چاہتے ہیں کوئی چاہ ہی نہیں سکتا۔ جیسی بے لوث محبت ماں باپ کی ہوتی ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا، ویسے ہی بے لوث محبت ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کی پوچھنی ضروری تھی ان کے لیے۔ ابا کی جان کوئی ابا سے پوچھے کس دل سے اپنے دل کا ٹکڑا جدا کیا ہے؟ مجھے پتا ہے وہ جگہ، وہاں کا ماحول میرے بچے کے لیے مشکل ہے۔ میرا بچہ صرف اپنی خوشیوں میں مست رہنے والا نہیں ہے، دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والا ہے۔ میری جان تم وہاں چراغ کی حیثیت رکھتی ہو جو اندھیروں میں روشنی کر دے، مایوسیوں کو چٹا دے اور تبدیلی بغیر بغاوت کے آرام سے بھی لائی جا سکتی ہے۔ ایک دم سے ہوگی تو دشمن بڑھیں گے، آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ سراغ کرنے سے جہالت کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ سمجھ رہی ہو نا بچے؟ جی ابا سمجھ رہی ہوں، بالکل سمجھ رہی ہوں۔ وہ حوصلے سے مسکراتی سے شمع روشن کرنے لگی تھی، اسے دیپ جلانے تھے، جہالت کی جڑیں کھوکھلی کرنی تھی، اور وہ سخت محنتی تھی، لگن سے جس کام میں جٹ جاتی اسے کر کے دم لیتی تھی، اپنی اس خوبی سے بخوبی واقف تھی۔ مکرم شرجیل پر گہری نظر رکھو، ثبوت کے ساتھ میرے پاس آؤ، صرف شک و شبے سے کام نہیں چلے گا۔ وہ اپنے ورکر سے مخاطب ہوئے، فیکٹری میں نئے ملازم نہ رکھنا، وہ متحد ہو جائے گا، پرانے ملازمین کو وفادار بناؤ، سمجھے؟ شرجیل سے وہ ہمیشہ واقف تھے، ابھی شک فیکٹری کے نقصان پہنچ جانے پر ہوا، پھر رائنا والا واقعہ اور وہ مشکوک ہوئے۔ مگر ہر بار ثبوت نہ ملتا، اب وقت اسٹریٹجی بدلنے کا تھا۔ سائیں وہ جو احمد رندوا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، اس کا کیا سوچا آپ نے؟ کرنے دو، یہ رسی ڈھیلی چھوڑ دو، وہ اس کی دھمکیوں میں نے ریکارڈنگ کرائی ہے، وہ ایک آدھا صحافی بھی پکڑے جائیں گے جو اسے یہ خریدے گا، خرید رکھے بیٹھا، ان کو خرید کر ان کی بےایمانیوں کے چڑے کھول دوں گا، یہ اپنی قبر آپ کھودے گا، اپنی پولیٹیکل کیریئر کی قبر خود کھود دے گا۔ سائیں جو اس نے حملہ کروا دیا تو مکرم وفادار تھا، ان سے مخلص بھی، پوری سیکیورٹی کا دھیان رکھیں گے، ہر چیز کا مجھے یقین ہے وہ حملہ کرے گا، اور یہ اس کی پولیٹیکل کیریئر کی اگر میں آخری کیل ہوگی۔ جی سائیں پلان اچھا ہے، وہ ان کے لیے فکر مند تھا، سیکیورٹی بھرپور رکھو، پیشگی رپورٹ بھی جمع کرا دو، رسک تو لینا پڑتا ہے، وہ حتمی لہجے میں بولے۔ مکرم کو خاموش ہونا پڑا۔ وہ سعود کے فون سے بہت مایوس ہوئی تھی۔ اوہ نو، وہی پاگل تھی جو مرد سے امید لگا بیٹھی تھی، جس کا باپ اس کا اپنا نہ ہو سکا، اس کا کوئی اور کیا مددگار بنے گا؟ میں خود کروں گی جو کرنا ہوگا۔ اس نے بیگ کھولا اور اسے سیٹیوائٹ کی پرچی ملی۔ یہ دوائی کم مقدار میں دی جاتی ہے، زیادہ مقدار میں نقصان دہ ہے۔ اسے ڈاکٹر کی فرید کے الفاظ یاد آئے، جب اس درد کی وجہ سے یہ دیے گئے تھے، تب اس ڈاکٹر نے نرس کو بتائی تھی یہ بات۔ بعد میں شہرینا نے جھوٹی سچی کہانی بنا کر اسے پرسکرپشن لکھوائی تھی تاکہ میڈیکل اسٹور سے خرید سکے۔ اب اسے باہر جانے کے لیے شرجیل کو رام کرنا تھا۔ وہ نیم عریاں لباس میں تھی، اسے اپنا آپ غلیظ لگ رہا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی، وہ آ چکا تھا۔ شہرینا نے اسے حرام مشروب دل فریب انداز میں پیش کیا۔ واہ گالی، بڑی ترنگ میں ہے تو آج تو۔ وہ تو اپنی آنکھوں میں ہوس بھرے اسے دیکھتا، نگاہوں سے چھلنی کرتا بولا، آپ جو آئے ہیں سرکار، وہ ادائے دل ربائی سے گویا ہوئی ضمیر نے کوڑے مارے، دل گھائل ہو گیا، مگر اس نے خود کو ڈھیٹ کر لیا۔ چل باتیں نہ بنا، ٹانگیں دبا۔ وہ رام ہو گیا، بس باہر سے آ کر دکھا رہا تھا، بڑی بڑی گہرائیوں میں نے نہیں پڑتا، اور جانوروں جیسا بے لگام سطحی سا شخص تھا۔ میں ہوں وہ نن کا فلک جسے کہتی ہے نا خاک۔ اس کو بنا کے کیوں میری مٹی خراب کی؟ سائیں باندی کے پاس نہ اچھے کپڑے ہیں، نہ آپ زیور، آپ کے لیے سج دھج کے کیسے کیا کروں؟ وہ اسے پھنسا کر مدعے پر آئی، وہ نشے میں غرق تھا۔ میں ہیں تو کس نے روکا ہے؟ جا کر جی بھر کر خرید، وہ سخی بنا، آپ کی اجازت ہے؟ ہاں کالی، کم سنائی دیتا ہے تجھے؟ وہ سن، تو میری خریدی ہوئی چیز ہے، صرف میں دیکھ سکتا ہوں۔ تجھے پیسے میں خرچ کروں، تفریح سب کو نہیں، سمجھ گئی نا؟ جی چھپ کر جاؤں گی۔ اسے اس مقصد کے لیے پردہ کرتے خود سے شرم آتی تھی، اس شخص کو جانے کیوں کسی چیز سے شرم نہیں آتی تھی۔ وہ مال میں شرجیل کے چمچے کے ساتھ آئی تھی، وہ بھی ماسک سے منہ ڈھکے تھا کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے۔ وہ خریداری کرتی، کسی طرح سے چکما دیتی، مال میں بنے چھوٹے سے فارمیسی ایریا میں جا پہنچی اور مطلوبہ دوائی خرید لی، اور پھر مزید نائک ٹوئیاں مارنے کے بعد واپس کا قصد کیا۔
وہ آ گئے تھے۔ فی الحال ابا کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ وہ ربیہ کے ساتھ ٹیبل ٹینس کا راؤنڈ کر کے چلی گئی۔ حیدر نے دیکھا اسے بڑی مہارت تھی۔ تب ابا نے بتایا کہ وہ یونی میں گولڈ میڈلسٹ لے چکی ہے کمپٹیشن میں۔ آج خالہ دادی کا مزاج بہتر تھا۔ خوشگوار ماحول میں دوپہر کا کھانا کھایا گیا۔ پھر ابا نے گڈ نیوز والا سسپینس ختم کیا۔ بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے گھر شفٹ کیا تھا رائنا کے اغوا کے بعد مجبوراً۔ تب سے گھر بیٹھے پینشن توڑتے ہڈیاں گھس گئیں۔ پھر ہمارا بچہ رائنا الگ خیال کرتی تو میں نے سوچا بھئی کیوں گھر میں 2 کمروں کو بروئے کال لا کر ٹیبلز کرسیاں رکھ کر ہم میاں بیوی اپنی اکیڈمی چلائیں۔ وہ دونوں ہی ٹیچر تھے، ابا گورنمنٹ کالج میں اور میں اسکول ٹیچر تھی، تاکہ بزی رہیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی ابا؟ وہ بولتی کہ ربیہ نے بات کاٹ دی۔ رائنا انکل نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ آج کل اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے، اس طرح تو ان کی اور آنٹی کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا۔ پر آپ کی بے فکری کا وقت ہے یہ، ایسے میں یہ تھکان۔ حیدر بولے نہیں بیٹا، یہ تو متحرک رکھے گا۔ چلو کوئی مسئلہ ہوا تو چھوڑ دیں گے، میرے بچے ہیں نا۔ وہ دلار سے بولے تو ماننا پڑا۔ وہ کسی حد تک قائل تھا، فراغت انسان کو خالی کر دیتی ہے، متحرک رہنا برائیوں سے روکتا ہے۔